सिकंदर अगर इस दुनिया से चला जाता तो ये कोई अनहोनी या अनोखी बात नहीं थी, लेकिन उसकी मौत हमेशा याद रहने वाली चीज़ थी। उसके जर्नैल अगरचे उसकी मौत के बाद मुतहद ना रह सके और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे और सिकंदर की ज़ात की बिना पर ही वो मुंतशिर हो गए। सिकंदर सिर्फ 32 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गया। आखिर उसको इतनी जल्दी क्या थी? इसका जवाब 29 मई से शुरू होता है। बदशगुनी और बुरी पेश गोइयों के दरमियान सिकंदर ने मुकाबले की पूरी कोशिश की। उसने मुतबादिल बादशाह तो ना बनाया जो तख्त पर मर जाता और सिकंदर दोबारा तख्त नशीन हो जाता। परोहतों की यही राय थी, लेकिन सिकंदर ने देवताओं की कुर्बानियाँ पेश करके खुश करने की कोशिश ज़रूर की। उसने ज़ियाफ़तों का अहतमाम किया, हर एक से खुश इखलाकी और नरम दिली से पेश आता, फ्याजी का बर्ताव करता। न्यारिक्स को अमीरुल बहर का ताज पहनाया गया और अरब की मुहिम के लिए तैयारी का हुक्म दिया। 4 जून को उसने समंदरी सफर शुरू करना था। एक बड़ी ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया जिसमें सिकंदर का एक साथी शामिल था जो थिसली से ताल्लुक़ रखता था। उसमें हरकुल और मेडियस को भी खराजी अकीदत पेश किया गया। उस ज़ियाफ़त के बारे में मुतज़ाद आरा हैं। ये काफ़ी देर जारी रही और इसमें मशरूबात भी पेश किए गए। पीने पिलाने के दौर भी चले। सिकंदर ने एक बड़ा जाम तलब किया और इसमें मफरूह दवा मिलाने को कहा। दवा सबके सामने मिलाई गई और साकी ने भी एक घूंट भरा। सिकंदर ने जाम पिया, थोड़ा सा लड़खड़ाया और पीछे कशन पर गिर गया। जाम हाथ से छूट गया। उसके साथ ही वो बीमार हो गया और ये बीमारी जानलेवा साबित हुई। लोगों ने सिकंदर की मौत को मुख्तलिफ रंग दे दिए हैं। इसके हवाले से जो 3 मुतज़ाद आरा हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी मौत का सबब डाइवंस का गज़ब था, क्योंकि सिकंदर ने इसके आबाई वतन थेबन्स का मुहासरा किया था। सिकंदर ने क्लाइटस को कत्ल किया था, इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। और तीसरी वजह है जाम पिलाने वाला क्लाइटस का भांजा था, यानी कि उसने उसके कहने पर जहर मिलाया। लेकिन इन सब मफरूज़ात को हकीकत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। एफिपस ने भी काफ़ी हद तक इसमें रंग अमेज़ी कर दी है, जबकि नुकोबोल नामी मुसन्निफ ने लिखा है कि सिकंदर ने यूरिपाइड के खेल एंड्रोमेडा से एक लाइन पढ़ी और ज़ियाफ़त में मौजूद 20 मेहमानों की सेहत का जाम पिया। उसने खालिस वाइन पी और इन सब ने भी इतनी ही मिकदार में शराब पी, जिसके बाद महफिल बर्खास्त हो गई और सब अपनी अपनी रहाइशगाह की तरफ चले गए। यहाँ खादम का तो पता चलता है, लेकिन बाकी 19 आदमियों की कुछ खबर नहीं। एक पम्फलेट में सिकंदर की मौत पर रोशनी डाली गई थी, वो भी तारीख से गायब है और इसके बाद जो कुछ मिलता है उसमें दास्तान अमेज़ी का वाज़ेह उन्सर नज़र आता है। फिर ये तहरीरें उसकी मौत के 500 साल बाद लिखी गई थी। उनमें से सिर्फ 4 बाकी रह पाई जो एक दूसरी से मुतज़ाद थी। उनमें से 3 का इख्तिताम सिकंदर की मौत की तफसीलात पर हुआ है और उसमें उस वाक़े के बाद 10 साल के दौरानिए में मुख्तलिफ शख्सियात के बयानात हैं। स्टालिन की मौत के बारे में भी रूस की नर्सरी की कहानी की किताब के अलावा और कहीं तफसील नहीं मिलती। ये चारों किताबें भी दस्तवर से महफूज ना रह सकी और इनमें हर दौर में कुछ इजाफा, तरमीम और रद्दोबदल होता रहा। अगर इब्तदाई पम्फलेट मिल जाता तो ज़्यादा रोशनी पड़ सकती थी, लेकिन इसे शायद उन 20 आदमियों ने शाया नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये राज ना खुल सका। उन 20 आदमियों में बतलिमोस, पेडिकास, एवमेनस, न्यारक्स, प्योस्टास शामिल थे और बाबल में सब के पास जवाज और मौके भी था। उस रात बादशाह को जहर देने का मंसूबा बनाया गया था। उन्हें उसकी पूरी तरह खबर थी और उन्होंने उसे साबित भी किया। पम्फलेट के मुताबिक ये साजिश यूरोप में तैयार हुई थी और इसमें एंटीपेटर का खानदान मुलव्वस था। एंटीपेटर ओलंपियास के मुसलसल तान तन से तंग आ चुका था। पारमिनियो की मौत इसके लिए एक सदमे से कम नहीं थी। अब क्रेटस को इसकी जगह मुकर्रर करके इसे एशिया में मुतय्यन करने का मंसूबा तय पा रहा था। उसके 2 बेटे सिकंदर के साथ बाबल में थे और खासे असर रसूख के मालिक थे। अब उसने तीसरे बेटे को कैसेंड्रो को उनकी तरफ रवाना किया, जिसके पास एक धाती डबिया में जहर बंद था। ये छोटी सी डबिया उसने खच्चर के नाल में छुपा रखी थी। बाज़ लोगों के मुताबिक ये जहर असल में मुंजमद पानी था जो दरियाए स्टैक्स से लिया गया था। यह निहायत जहरीला था। मज़कूरा दरिया आर्केडिया में बहता है और एंटीपेटर की रसाई में नहीं था। अब इस जगह म्यूरनरी आबशार है। कैसेंडर की बाबल में सिकंदर के आखिरी अयाम में आमद एक तारीखी हकीकत है। 7 साल बाद वही सिकंदर की यादगार का बदतरीन मुखालिफ बन गया और उसी ने मलका ओलंपियास के कत्ल से हाथ रंगे। वो सिकंदर के मुजस्मे को हमेशा हकारत की नज़र से देखा करता था।
اسی پمفلٹ میں لکھا ہے کہ اس نے یہ زہر اپنے بھائی آیولاس کے حوالے کیا جو شاہی خادم بٹلر تھا اور اس کے پاس کسی کی نظر میں آئے بغیر جام میں زہر ملا دینا ممکن تھا۔ میلڈس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اس سے محبت تھی اور اگر یہ ضیافت اس کے اعزاز میں تھی تو ہرکل کا جام یعنی تھا اور معمول کے مطابق اس جام سے سب باری باری گھونٹ لیتے تھے اور سب سے آخر میں سکندر گھونٹ بھرتا تھا چونکہ سکندر سے پہلے بٹلر نے گھونٹ لیا تھا اور شاید اسی دوران اس نے زہر جام میں ملا دیا تھا۔ بطلیموس، پرڈیکاس، ایویمینس اور 3 دیگر افراد کو مذکورہ پمفلٹ میں بے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ دیگر 14 افراد میں نیارکس، فلپ، شاہی طبیب اور دیگر افراد شامل تھے جنہوں نے حلف اٹھا رکھا تھا اور ان کا خیال تھا کہ بادشاہ کی تبدیلی ان کے لیے بہتری لائے گی۔ ضیافت کی شب سب منصوبے کے مطابق پہنچ گئے۔ سکندر نے جام سے گھونٹ لیا، اس طرح چیخا جیسے کسی نے اس کے جگر میں تیر اتار دیا ہو۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے مہمانوں سے معذرت طلب کی اور اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ جن لوگوں کے نام اس پمفلٹ میں موجود نہیں وہ یقیناً قصوروار اور مجرم ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں سنائیڈیٹ متعارف نہیں تھا لیکن وہ لوگ کئی زہریلی جڑی بوٹیوں سے آگاہ تھے۔ مثلاً سٹرچنائن ایک بوٹی سے حاصل کیا جاتا تھا جو کسی جوان کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ پھر سازش کرنے والوں نے ضرور اتنی مقدار ملائی ہوگی جس سے سکندر کی موت یقینی ہوتی۔ اس پمفلٹ سے ایک بات جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بابلی کیلنڈر کے مطابق سکندر کی موت 10 جون کو ہوئی جبکہ مذکورہ ضیافت 29 مئی کو تھی۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سکندر اس واقعے کے بعد 10 روز بیمار اور زندہ رہا۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسے سٹرچنائن یا کوئی اور زود اثر زہر دیا گیا ہوتا تو وہ 10 روز تک زندہ نہ رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت کا باعث سٹرچنائن یا کوئی زود اثر زہر ہرگز نہیں تھا۔ جب یہ امکان معدوم ہوتا نظر آتا ہے تو ہمیں لامحالہ سکندر کی ذاتی ڈائریوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ آخر اس کی موت کے اسباب کیا تھے۔ ان ڈائریوں کو ایویمینس نے شائع کرایا تھا لیکن آخری دور میں لکھی گئی ڈائریوں سے مورخ مستفید نہیں ہو سکتا کیونکہ ان میں سکندر پرندوں اور لومڑیوں کا شکار کرتا ہوا، ضیافت کا اہتمام کرتا ہوا، تقریر کرتا ہوا اور روزمرہ کے معاملات نپٹاتا نظر آتا ہے۔ اگر ان سے کچھ ملتا ہے تو وہ سکندر کے 3 قول ہیں۔ ایویمینس نے اگرچہ سکندر کی تفصیلی ڈائری شائع کی ہے مگر اس میں بھی اس کی طویل پینے پلانے کی نشستوں، نیند اور شکار کا تذکرہ ہے۔ ڈائری کے مطابق سکندر مختلف جرنیلوں کے ساتھ ضیافت کرتا، میلڈس کے ساتھ ڈائس کھیلتا۔ 29 مئی کو اس نے سب کے سب ضیافت کی اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ کی طرح چلا گیا۔ اس نے غسل کیا اور صبح دوبارہ میلڈس کے پاس آیا۔ واپس جا کر اس نے غسل کیا اور غسل خانے کے اندر ہی سو گیا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن اس نے پھر غسل کیا اور بخار میں بھی شدت آ گئی۔ اس ڈائری کے مطابق اس کی موت کی وجہ شراب یا زہریلی شراب نہیں بلکہ سخت بخار تھا۔ اگلے دن اس نے پھر غسل کیا اور بخار میں بھی شدت آ گئی۔ اس ڈائری کے مطابق اس کی موت کی وجہ شراب یا زہریلی شراب نہیں بلکہ سخت بخار تھا۔ شدید بخار اور بیماری کی حالت میں ڈائری لکھتے رہنا قرین القیاس نہیں لگتا۔ ڈائری کے آئندہ اوراق میں زہر کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اگلے دن سکندر کو اسٹریچر پر باہر لایا گیا اور اس نے دیوتاؤں کو قربانی پیش کی اور اپنی خوابگاہ میں افسروں کو مسلسل ہدایات دیتا رہا اور اگلے 4 دنوں میں وہ عرب کی مہم کا آغاز کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اسے ایک کشتی میں دریائے فرات کے کنارے ایک پرفضا مقام ابوچے نظر میں منتقل کیا گیا۔ وہاں اس نے قربانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے معمول کے مطابق غسل کیا، افسروں کو احکامات دیے اور میلڈس کے ساتھ ڈائس کھیلی۔ رات بھر بخار میں کوئی کمی نہ آئی۔ اگلے روز بخار کی شدت نے اسے قربانی نہ کرنے دی۔ اسے سوئمنگ پول کے قریب والے محل میں لایا گیا۔ ڈائری کے مطابق اگلے 2 دن بھی اس کے معمولات بدستور جاری رہے۔ وہ افسروں کو احکامات جاری کرتا رہا، افسروں کو باہر سندھ میں موجود رہنے کا حکم دیتا۔ 7 جون کو بیمار بادشاہ کو دوبارہ اسی مقام پر منتقل کیا گیا جہاں بخار نے اس پر پہلا حملہ کیا تھا۔ جب افسر اس سے ملنے کے لیے آئے تو سکندر میں تاب گویائی نہیں رہی تھی۔ وہ انہیں گہری آنکھوں سے دیکھتا رہا لیکن کچھ بول نہ پایا۔ 8 اور 9 جون کو بھی وہی کیفیت رہی۔ پمفلٹ اور ڈائری میں جو واحد مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ فوجی دستوں نے بغاوت کر دی۔ انہوں نے گزشتہ 10 دنوں سے سکندر کو نہیں دیکھا تھا اور افسر انہیں تسلیاں دے رہے تھے کہ سکندر اگرچہ بیمار ہے تاہم وہ زندہ ہے۔
سپاہیوں نے کشتیوں کو نقل و حرکت میں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے سکندر کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ انہیں افسروں کی بات پر اعتماد نہ رہا اور وہ سکندر کی خواب کے باہر جمع ہو گئے۔ انہوں نے محافظ دستے کو بزور پیچھے دھکیل دیا اور اندر داخل ہونے لگے۔ افسروں نے بھی مزاحمت ترک کر دی اور سکندر کے جانثار سپاہیوں کو اندر جانے دیا۔ بارودی سپاہی ایک قطار میں سکندر کے بستر کی طرف بڑھے۔ سکندر نے بمشکل اپنا سر اٹھایا، انہیں گہری نگاہوں سے دیکھا اور ہاتھ بلند کر ان کے سلیوٹ کا جواب دیا۔ سکندر کچھ بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سپاہی عظیم سکندر اعظم کو اس بے چارگی اور بے کسی کی حالت میں دیکھتے اشکبار آنکھوں سے دوسرے دروازے سے باہر نکلتے گئے۔ سب سسک اور بلک رہے تھے۔ ڈائری کے مطابق اگلے روز شام کے قریب سکندر کی موت کا اعلان کر دیا گیا۔ پمفلٹ اور ڈائری کے مندرجات میں خاصا تضاد ہے۔ پمفلٹ کے مطابق سکندر نے افسروں سے بات چیت نہیں کی۔ آخری وقت روشنک اور پرڈیکاس اس کے پاس تھے۔ سکندر کو بری طرح متلی آ رہی تھی اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے آئلوس سے کہا کہ وہ اس کا حلق ایک پر سے گدگدائے۔ اس طرح پر کے ساتھ مزید زہر دینے کا موقع بھی اسے مل گیا۔ یہ شام اس نے نہایت کرب کے عالم میں گزاری اور رات کو راہی ملک عدم ہوا۔ اس میں اسے دریائے فرات کے کنارے لے جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ سکندر نے دریائے فرات کی طرف والا دروازہ کھلوا دیا تھا۔ اس نے وہاں سے محافظوں کو بھی ہٹا دیا۔ جب آدھی رات کے وقت اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو وہ شمع لے کر کمزوری کی وجہ سے گھٹنوں کے بل چلتا ہوا دریا کے کنارے چلا گیا، اور اس سے قبل کہ وہ خود دریا کی لہروں کے حوالے کرتا، اس کی بیوی روشنک بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ سکندر جیسی جری اور بہادر کے ساتھ اس طرح کا قصہ منسوب کرنا نہایت مضحکہ خیز ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پمفلٹ میں لکھا گیا ہے کہ جب روشنک نے سکندر کا بستر خالی دیکھا تو وہ دروازے سے باہر نکلی۔ اسے سکندر کی آواز سنائی۔ اس نے آواز کا پیچھا کیا اور دریا کے کنارے جا کر اپنے شوہر سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس نے اسے واپس آنے پر آمادہ کیا اور سہارا دے کر واپس خوابگاہ میں لے آئی۔ اس واقعے کی دلیل میں لکھا ہے کہ چونکہ سکندر دیوتا کہلاتا تھا اور دیوتا لوگوں کے سامنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر نہیں مر سکتا، وہ سیزر کی طرح امر ہونا چاہتا تھا، اور جس طرح وہ آسمان کی طرف اڑ گیا تھا، سکندر پانی میں کھو جانا چاہتا تھا۔ اس واقعے کے بعد سکندر مزید 9 دن بستر پر رہا۔ روشنک اس کی دیکھ بھال کرتی رہی اور اسی دوران سکندر نے اپنی وصیت تیار کرائی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کی اشک بار آنکھیں دیکھیں اور آخری وقت اپنی انگشتری اتار کر پرڈیکاس کو دے دی۔ اسی دوران اسے تیسری بار زہر دیا گیا۔ سکندر نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موندنے سے پہلے روکسین کا ہاتھ پرڈیکاس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ روشنک نے اس کی کھلی آنکھیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بند کر دی اور اس کے لبوں پر الوداعی بوسہ دے کر گویا اس کے روح کو روکنے کی کوشش کی۔ اس طرح سکندر دنیا سے رخصت ہوا۔ ایک بادشاہ دیوتاؤں میں شامل ہونے کے لیے چلا گیا۔ ڈائریوں میں صداقت مل سکتی تھی، انہیں ایویمینس اور ڈیوڈوٹس نے مرتب کیا تھا، اور شاید ان میں رد و بدل اس ایویمینس کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان میں ایک دیوتا سراپس کا ذکر بھی ہے، جسے بطلیموس نے سکندر کی موت کے 25 سال بعد ظاہر کیا تھا۔ اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ڈائریاں صرف اس لیے تیار کی گئی تھیں تاکہ زہر دینے والے قصے کو غلط قرار دیا جا سکے۔ دوسری جانب سکندر کے جانشین پرڈیکاس نے کبھی ان ڈائریوں کے حوالے سے تائیدی بیان نہیں دی۔ پمفلٹ میں پرڈیکاس کو سکندر کا وارث اور سکندر کی اجازت سے روشنک کا شوہر ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ اینٹی پیٹر اور پرڈیکاس میں چپکلش شروع ہو گئی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ ڈائریاں اور پمفلٹ بخار اور زہر کے معاملے پر فریقین کے دفاعی ہتھکنڈے ہوں۔ دونوں میں حقائق کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کیا گیا۔ کلیسٹھینس کے قتل کو جواز بنا کر یہ بھی کہا گیا کہ اپنے شاہی شاگرد کو زہر دینے میں ارسطو کا ہاتھ تھا۔ کیسنڈر پر 7 سال بعد اولمپیاس نے سکندر کو زہر دینے کا الزام عائد کیا اور ڈیمیٹرلس نے سکندر کے حالات و واقعات تحریر کیے تھے، وہاں سے فرار ہو گیا، اور بعد میں اس نے ایک نئے دیوتا سراپس کو منظر عام پر پیش کیا، جو خواب میں آ کر کئی لوگوں کی مہلک بیماریوں کا علاج کرتا تھا۔ اس دیوتا کا ذکر سکندر کی ڈائریوں میں تحریر کو مشکوک بنا دیتا ہے۔ اینٹیگونس بھی کیسنڈر کے خلاف تھا۔ اس طرح 2 مختلف پارٹیاں بن چکی تھیں جو اپنا دامن بچانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف اس محاذ پر نبرد آزما تھیں۔ اب اگر ایک مورخ صرف پمفلٹ پڑھ کر سکندر کی موت کا حال لکھے گا تو اس کا نقطہ نظر مختلف ہوگا۔ اگر وہ صرف ڈائریاں پڑھ کر لکھے گا تو پہلے کے برعکس ہوگا۔ اگر دونوں کا جائزہ
لے گا تو وہ صرف اس نتیجے پر ہی پہنچ پائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر ارسطو کے پیروکاروں نے ہاؤس آف بیگوس لکھ کر اپنی جرأت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ڈائریاں بخار ظاہر کرتی ہیں۔ ان دنوں فرات کے کنارے مچھروں کی بھرمار کی وجہ سے ملیریا خارج از مکان نہیں، لیکن شاہی طبیب ملیریا کا علاج کر سکتا تھا، اور پھر اگر سکندر کو زہر دیا گیا ہوتا تو اس کا تدارک اور علاج بھی ان کے پاس تھا۔ ایفیپس نے خیال ظاہر کیا ہے کہ شاید اس کے سینے کے زخم تازہ ہوں اور وہی اس کی موت کا باعث بن گئے ہوں۔ پمفلٹ اور ڈائریوں کے موازنے سے ہم کچھ نکات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن انہیں یقین اور حتمی نہیں بنایا جا سکتا۔ ان سے حقائق تک پہنچنے کے اشارے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سکندر کی موت کے 2 سال بعد اونیسیکٹس نے ایک کتاب لکھی تھی۔ جس طرح پمفلٹ میں نام نہ دینے کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو کہیں انتقام کا نشانہ نہ بنانا پڑے۔ اونیسی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب سکندر نے ہرکل کے جام سے گھونٹ بھرا تو یوں چلایا جیسے کسی نے اس کے سینے میں تیر گھسیڑ دیا ہو۔ یہ کہانی عام قارئین کے لیے متاثر کن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت سے دور ہے۔ اونیسی ایک عام افسر اور ناقابل اعتماد گواہ ہے۔ اس نے افسروں کی سازش کے بارے میں کچھ نہیں لکھا، اور پھر اس کی تحریر زیادہ جاندار بھی نہیں۔ اس دور میں فوڈ پوائزننگ یا سلو پوائزننگ کے بارے میں لوگوں کی معلومات زیادہ نہیں تھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ سکندر کی چھوٹی چھوٹی بے اعتدالیوں نے بالآخر اسے اس نہج پر پہنچا دیا ہو۔ جہاں تک اس کے اچانک چیخنے کا تعلق ہے تو ممکن ہے یہ کوئی تیزابی مادہ ہو جو تیر کی طرح اس کے سینے میں اترا اور اس کے معدے کو چھید گیا۔ نیز شاید اسی وجہ سے اس کا گلا خراب ہو گیا اور وہ بولنے کے قابل بھی نہ رہا، لیکن یہ ایک امکانی بات ہے۔ وہ لوگ جڑی بوٹیوں سے جو زہر یا دوا حاصل کرتے تھے وہ اتنی تیز اور طاقتور نہیں ہوتی تھی۔ پھر سلو پوائزننگ کا کوئی جواز نہیں، اسے مارنے والے رسک نہیں لے سکتے تھے، اور اسے فی الفور مار ڈالنا چاہتے تو ایسا زہر دیتے کہ وہ چند لمحوں میں موت کی نیند سو جاتا۔ لیکن واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کم و بیش 10-12 دن بستر علالت پر رہا۔ سکندر کی موت کا معمہ تاریخ کے دھندلکوں میں حل نہ ہو سکا، اور بس یہی کہا گیا کہ سکندر کو بھی جانا تھا سو وہ چلا گیا۔ اپنا فانی جسم چھوڑ کر اس کی روح بھی دوسری عام روحوں کے ساتھ عالم بالا جا بسی۔ اس کی موت کے اعلان سے سپاہی اور افسر بے سر و سامان ہو گئے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ان کا مستقبل مخدوش ہو گیا، ہر طرف افواہیں گردش کرنے لگی۔ 9 جون کو جب سپاہی سکندر کی خوابگاہ میں داخل ہوئے تو اس کا دایاں ہاتھ بلند تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ ہے، جس کا مطلب تھا کہ اسے زہر نہیں دیا گیا۔ اس کی موت سے عرب کی وہ مہم جو صرف 7 روز بعد شروع کی جانے والی تھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی۔ اس کی علالت کے دوران کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی سلطنت کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے، تو اس کا جواب تھا طاقتور ترین کے سپرد۔ سکندر خاموش لبوں کے ساتھ موت کی آغوش میں سو گیا اور زہر یا بخار کا فسانہ چھوڑ گیا، لیکن کچھ بھی ہو اب اس کے دوست اس کے جنازے اور آخر رسومات میں مگن تھے۔ ان کا یقین تھا کہ سکندر آسمانی جھروکوں سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ اگلے ہفتے سکندر کی آخر رسومات شروع ہو گئیں۔ ماضی سے حال تک تاریخ نے سکندر جیسا جری اور فاتح جرنیل عظیم معاملہ فہم جنگجو پھر نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔